खुदावंद यसू मसीह के कदूस और मुबारक नाम में सब अजीज़ों को सलाम। कलाम खुदा में से आज के दिनों के ताल्लुक से हम कलाम को सीखेंगे। इससे पहले कि हम आज के कलाम की तरफ बढ़ें, एक हवाला मैं आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ। पहला पतरस का ख़त है, उसका 5वां बाब है और उसकी 8वीं आयत मुबारका है, बल्कि मैं 7वीं आयत से ये हवाला आपके सामने पढ़ूँगा। 6वीं, 7वीं और 8वीं 3 आयत लिखा है, पस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालफे अबलीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तो अजीज़ों, वक्त जो गुज़र रहा है ये हम सब को पता है कि एंड टाइम जा रहा है, दुनिया का आखिर होने वाला है, बरगश्तगी है, बेदीनी दिन ब दिन, बल्कि दिन ब दिन नहीं, घंटा ब घंटा, हर घंटे के बाद बेदीनी बढ़ रही है। तो हमने करना क्या है? जो खुदावंद का बंदा ने हमें एक तलकीन की है, एक नसीहत की है, नंबर 1 कि तुम होशियार और बेदार रहो। तो होशियार और बेदार हम कब रह सकते हैं? जब हम खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे। खुदावंद की हजूरी में झुककर हम अपने आप को पाक रूह के ताबा करेंगे और कलाम को सीखेंगे। जब तक कलाम हमारी ज़िंदगी में नहीं, ना तो हम होशियार हो सकते हैं और ना हम बेदार हो सकते हैं। हर काम का एक तरीक़ाकार है। तो जब तक हम कलाम खुदा को अपनी ज़िंदगी में उतारते नहीं, उतनी देर तक हम में होशियारी और बेदारी नहीं आ सकती। तो ये मैं आप सब के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि हम हर रोज़ खुदावंद की हजूरी में इकट्ठे होते हैं। खुदावंद जानता है, या फिर हम पर्सनल तौर पर जानते हैं कि हम कैसे इस वक्त खुदावंद की हजूरी में आते हैं। ड्यूटियाँ भी करनी होती हैं और फिर बाज़ औक़ात हम इतने थके होते हैं कि खुदावंद की हजूरी में आने के लिए दिल नहीं करता, रुकावटें पड़ रही होती हैं, जिस्म जो है साथ नहीं दे रहा होता। अबलीस जो है बड़े ज़ोर से काम कर रहा होता है कि ला भाई कोई गल नहीं, आज ना जा, कल चला जाए। ठीक है, वो आपको तरह तरह के अपने हरबों से और अपने मनसूबों से खुदा की हजूरी में रोकना चाहता है और रोकने की कोशिश करता है। लेकिन क्या लिखा है कि तुम अबलीस का मुकाबला करो, तुमसे भाग जाएगा। जब हम जुर्त करते हैं, जब हम हिम्मत करते हैं, तो जब हम खुदावंद की हजूरी में आ जाते हैं, आप सब ने फील किया होगा कि जब हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं तो हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, हम फ्रेश हो जाते हैं। ये खुदावंद का जलाल है, खुदावंद की शुक्रगुजारी है। तो इसलिए हम आज इन दिनों के ताल्लुक से एक स्टोरी के ऊपर निगाह करेंगे। मेरे साथ निकालिए रसूलों के अमाल, उसका 12वां बाब है। ये बड़ी बाबरकत स्टोरी है। आज हम इसमें से काफ़ी अच्छी और बाबरकत जो चीज़ें हैं वो सीखेंगे, हमारी ईमान की मजबूती के लिए, हमारे ईमान की तकवीयत के लिए और रूहानी तरक्की के लिए हम इस स्टोरी में से आज बहुत सी बातों को सीखेंगे। तो रसूलों के अमाल, उसका 12वां बाब है। लिखा है, करीबन उसी वक्त हेरोदीस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज़ पर हाथ डाला। अब देखिए, जो पहली बात है, ये कलीसिया के साथ अबलीस की जंग आज नहीं शुरू हुई, ये 2023 साल पहले शुरू हो चुकी है। इससे भी पहले अबलीस काम करता आ रहा है। ये नया अहदनामा चूँकि 2023 साल पहले हम तक पहुँचा है, तो इसलिए ये देखिए कि जब इब्तदाई कलीसिया है तो उस दौर में भी अबलीस जो है वो इंसानों में होकर, अबलीस का एक तरीक़ाकार है कि वो खुद सरेआम सामने आकर काम नहीं करता, वो इंसान में होकर, जानवरों में होकर काम करता है।
ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہوا ہے کہ اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا. جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پطرس کو بھی گرفتار کر لیا، اور یہ عید فطیر کے دن تھے. اب جو یہاں تک ہم جو متن پڑھا ہے دیکھیے اس میں ایک بہت بڑی بات ہے. لکھا ہے جب اس نے یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا تو جب دوسرے لوگوں نے دیکھا، یہودیوں نے دیکھا تو یہ بات ان کو پسند آئی. آج بھی دیکھیے جب خدا کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے تو غیر اقوام خوش ہو رہی ہیں. جب خدا کے لوگوں کو ستایا جا رہا ہے تو بہت سے ہمارے جو عزیز ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں عزیز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یسوع مسیح نے اپنا خون جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے بہایا ہے، صرف مسیحیوں کے لیے نہیں. وہ چاہے وہ ہمیں حقیر نظروں سے جانتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن ہم ان کو عزیز کہتے ہیں کیونکہ میرے اور آپ کے یسوع نے ان سب کے لیے اپنے خون کو بہایا ہے، اس لیے ہم ان کو عزیز کہتے ہیں. لیکن وہ ہمارے یسوع کے خون کی قدر کو نہیں پہچانتے. آج کل بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. جب لوگ ناحق اور ناجائز طور پر خدا کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کو اذیت کا شکار بناتے ہیں، تو غیر اقوام ان سے کیا ہوتی ہیں؟ خوش ہوتی ہیں. تو یہاں پر بھی کیا لکھا ہے؟ جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پطرس کو بھی گرفتار کر لیا، اور یہ عید فطیر کے دن تھے، اور اس کو پکڑ کر قید کیا اور نگہبانی کے لیے 4 سپاہیوں کے 4 پہروں میں رکھا، اس ارادہ سے کہ فسح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. یہاں پر میں اس کے اوپر غور کر رہا تھا آج، تو میرے اوپر خداوند نے ایک راز کو کھولا. اور راز کیا تھا؟ اب آیت کو دوبارہ پڑھیں گے اور آپ نے جواب دینا ہے. سنیے، لکھا ہے اور اس کو پکڑ کر قید کیا. کس کو بلا؟ پطرس کو قید کیا اور نگہبانی کے لیے 4 سپاہیوں کے 4 پہروں میں رکھا، اس ارادہ سے کہ فسح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. اچھا، سپاہی والا کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ 4 کتنے ہو گئے پھر؟ 4 کتنے ہو گئے؟ 8. اچھا، یہاں پر کام رک نہیں جاتا. دیکھیے کتنے پہر ہوتے ہیں دن رات کے؟ ایک دن رات میں 24 گھنٹوں میں کتنے پہر ہوتے ہیں؟ 4 پہر ہوتے ہیں نا؟ 4 ہوتے ہیں، صبح شام دوپہر. 4 گھنٹے کے اگر کیا جائے ایک دن میں کتنے ہوتے ہیں پہر؟ 4. ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 12. تو 12 کو اگر 4 سے ڈیوائڈ کیا جائے تو 3 گھنٹے بنتے ہیں. 3 گھنٹوں کو ایک پہر. ٹھیک ہے، اگر 3 گھنٹے کی جو ڈیوٹی دے رہے ہیں 4 سپاہی تو کتنے ہو گئے پھر؟ 16 سپاہی تھے. کیوں جی؟ 16 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی 3 گھنٹے کے لیے پطرس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے لکھا ہے 4 سپاہیوں کے 4 پہروں میں، ٹھیک ہے، رکھا، اس ارادہ سے کہ فسح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. ٹھیک ہے، اب کیا لکھا ہے؟ پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان سے کیا کر رہی تھی؟ دعا کر رہی تھی. یہاں پر ایک اور بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں ایماندار کی زندگی کا حصہ ہیں. جب تک سونے کو کندن بنانے کے لیے آگ سے گزارا نہیں جاتا وہ کندن نہیں بنتا. اس لیے جب تک ایماندار مصیبتوں سے، پریشانیوں سے گزرتے نہیں ہیں وہ حقیقی ایماندار نہیں بن سکتے. تو چاہے ایماندار مصیبت سے گزریں، چاہے بیماری سے گزریں، یہ ان کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ ان کی آزمائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے ایوب کی آزمائش، ایوب کی جو اس کا امتحان ہوا تھا تو وہ اس امتحان میں کس قدر پاس ہوا ہے، اس نے کتنی اذیت برداشت کی ہے، لیکن اینڈ پہ اس نے کہا ہے کہ تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا نام مبارک. تو ہمارے پاس اپنی کوئی بھی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہے ہمارے یسوع کا ہے. تو اس لیے اگر ہم جیسے بھی حالات میں سے گزر رہے ہیں، ہماری زندگی میں جیسا بھی وقت ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا شکر ادا کرنا ہے. یہ ایوب نے اس کی شکر گزاری کی ہے
ان الفاظ سے اس کی شکر گزاری کے ہم الفاظ کو دیکھتے ہیں. تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا نام مبارک. یہ شکر گزاری ہو رہی ہے. تو اگر ہماری زندگی میں اگر کوئی ایسا موڑ آ جائے، ایسا واقعہ آ جائے کہ جہاں پر ہماری زندگی میں کوئی نقصان ہو جائے، تو ہم نے خداوند کے ساتھ گلہ نہیں کرنا بلکہ اس کی شکر گزاری کرنی ہے. کیونکہ ہر ایک بات میں لکھا ہے کہ کیا کرو؟ شکر گزاری کرو. تو خدا اپنے لوگوں کو کبھی بھی آزمائش سے باہر نکلنے کی تو راہ تو نکالتا ہے، لیکن ان کو ان کی طاقت سے زیادہ آزمائش میں پڑنے نہیں دیتا. تو کیا لکھا ہے؟ پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگاہ بانی ہو رہی تھی. کتنے سپاہی ایک ٹائم کے اوپر؟ 4 سپاہی کو اس کے اوپر پہرے دے رہے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ 4 سپاہی 12 گھنٹے کے لیے پہرا اس لیے نہیں دے رہے ہوں گے، یا ان کا پہرا اس لیے نہیں لگایا گیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سو جائیں. جب ڈیوٹی لمبی ہوتی ہے تو انسان ہی ہے، تھک جاتا ہے، سو سکتا ہے. اس لیے 3 گھنٹوں کے لیے اس ہیرودیس نے پطرس کے اوپر پہرا لگایا ہے کہ یہ 3 گھنٹے الرٹ رہیں گے اور سوئیں گے نہیں، بیدار رہیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پطرس کہیں بھاگ جائے، یا پطرس کے ساتھی آئیں، باقی جو شاگرد ہیں وہ پطرس کو ویسے ان کے ساتھ ان سے چھین کے لے جائیں، یا ویسے یہ اپنا سپاہی سو رہے ہوں تو وہ ان کو اٹھا کے لے جائیں. تو اس لیے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ کلیسیا میں دل و جان سے دعا. اور یہاں پر دعا کی قدرت نظر آ رہی ہے، دعا کی پاور نظر آتی ہے کہ دعا ایسا ایک ہتھیار ہے جو کبھی بھی کسی وقت بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور جس کے سامنے کوئی بھی چیز ٹھہر نہیں سکتی. اب ہوا کیا؟ اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا. اب دیکھیے، ایک یہاں پر ایک اور سوال اٹھا ہے. سوال نہیں ہے، برکت والی بات ہے. لکھا ہے، اور ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا، اسے اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا، اور پہرے والے دروازہ پر قید خانہ کی نگہبانی کر رہے تھے. یہاں پر ایک اور بات ہے. دیکھیے، پہرے والے جو 4 ہیں وہ گیٹ کے اوپر ہیں، 4 پہرے والے گیٹ کے اوپر ہیں، لیکن یہ جو 2 الگ سپاہی ہیں جنہوں نے ایک بائیں ہاتھ کو اور ایک دائیں ہاتھ کو زنجیر باندھی ہوئی ہے، یہ الگ ہیں. 4 باہر ہیں اور 2 اندر ہیں، ایک سجے ایک کھبے. تو پطرس درمیان میں ہے. اتنا سخت پہرا. دیکھیے، آپ کا یسوع ہر طرح کے سخت حالات میں سے بھی اپنے لوگوں کو آزاد کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے. دیکھیے، 4 سپاہی باہر ہیں، گیٹ کو لاک لگا ہوا ہے، اور پھر جو اندر ہیں 2 سپاہی اندر ہیں، ایک نے سجیوں ایک نے کھبیوں پھڑیا ہوا ہے تے زنجیراں لگیاں ہوئی نے. تے اب ویکھیے، ہن بندہ قید وچ ہوئے، بندہ پریشان ہوئے تو نیندر آندی ایک لکھیا ہے 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا. اب دیکھیے، خدا کے لوگوں کی زندگی میں حقیقی شادمانی ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہمارا خداوند، اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، وہ کبھی بھی. اور پھر زبور میں لکھا ہے کہ تیرا راکھا نہ کدی بلاوے، تیرے رب نو نیندر بھی نہ. ہمارا خداوند سوتا نہیں ہے، اسے نیند نہیں آتی، وہ اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے. اور لکھا ہے، پہرے والے دروازہ پر قید خانہ کی نگہبانی کر رہے تھے کہ دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا، اور اس کوٹری میں نور چمک گیا، اور اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ جلد اٹھ، اور زنجیریں اس کے ہاتھ میں سے کھل پڑیں. ہیلیلویا. اب دیکھیے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا ایک معجزہ ہے. دیکھیے لکھا ہے، اور دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا. چلو فرشتہ آ گیا، ٹھیک ہے، فرشتہ ہو سکتا ہے کہ فرشتہ نظر نہیں آ رہا، چلو یہ بھی مان لینا کہ نظر نہیں آ رہا، لیکن نظر آ رہا سی. لکھا ہے، فرشتہ آ کھڑا ہوا اور اس کوٹری میں نور چمک گیا. دیکھو، اگر لائٹ گئی ہے تو لائٹ یکدم ہر طرف چاندن ہو جائے تو کیا پہرے والے اٹھ نہیں جائیں گے؟ یہاں پر پہرے والے اٹھے ہی نہیں ہیں. دیکھیے، یہ خداوند کی شکر گزاری ہے کہ خداوند اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے. لکھا ہے، اس کوٹری میں نور چمک گیا اور اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مارا. دیکھیے، ایماندار ہے، خدا کا ممسوح ہے، وہ بھی سویا ہوا ہے. 4 پہرے دار باہر ہیں،
دو اندر ہے سجے کھبے درمیان چ آپ ستا ہے تے نہ باہر والے اٹھے نے نہ اندر والے تے نہ آپ ہی اٹھے ہے ستے تے ستے لوگ ستے ہوئے نے تے فرشتے نے آ کے اٹھایا پترس نے اٹھایا تے جگایا سو تے کی آکھیا سو پھر ایک اور گل ہے کہ زنجیریں اس کے ہاتھ سے کھل پڑی ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک بہت بڑا معجزہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے جلال کا ظاہر ہونا کمرے کا جگمگانا جلال ظاہر ہونا ٹھیک ہے روشنی ہو جانی نور چمکنا یہ الگ بات ہے یہ بڑا معجزہ ہے ایک اور معجزہ کیا ہے کہ زنجیریں اس کے ہاتھ سے کھل پڑی ہے دیکھیے کھل کیسے پڑی ٹھیک ہے کہ اتنا خدا کا جلال ہے کہ یہاں تو زنجیریں فرشتے نے کھولی ہیں آ کے ٹھیک ہے اور یہاں پر روح القدس نے کھولی زنجیریں کھولی ہیں دو وجوہات ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے کہ دیکھیں نا اب کوئی بھی چیز ہے یہ سامنے ہمارے یہ کہ اسٹینڈ پڑا ہے یہ ڈیک پڑا ہے یہ خود تو نہ آگے پیچھے ہو سکتا اس کو کوئی نہ کوئی اٹھا کے آگے پیچھے کر سکتا ہے ٹھیک ہے یا تو خدا کی طاقت قدرت کام کرے گی یا کوئی فرشتہ کام کر سکتا ہے یا ہم میں سے کر سکتا ہے تو ہوا کیا ہے یا تو روح القدس نے خود آگے زنجیریں توڑی ہیں کھولی ہیں یا پھر فرشتے نے وہاں پر آ کے زنجیریں کھول دی ہیں تو لکھا ہے اس نے پھر اس کی پسلی پر کیا مارا ہے ہاتھ مارا ہے اور اس کو اٹھایا ہے اور کہا جلدی اٹھ بھائی کیا کر رہا ہے سو رہا ہے پھر فرشتے نے اس سے کہا کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے اب یہاں پر ایک اور بات ہے دیکھیے اور بندہ ستا ہوئے تے اینے بھی پہلے والے بے ہوش نہیں سو سکتے انہوں نے کوئی بندہ گلاں کرن دیا ہے تو انہوں یاد نہیں آ رہی دیکھو فرشتہ گلاں کرن دیا پترس سننا آندا ہے پھر فرشتے نے اس سے کہا کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے اس نے ایسا ہی کیا پھر اس نے اس سے کہا اپنا چوگا پہن کر میرے پیچھے ہو لے دیکھیے اتنی باتیں ہو رہی ہیں پہلے والے پھر بھی ستے ٹھیک ہے یہ آپ کے خدا کی شکر گزاری ہے آپ کے خدا کا جلال ہے وہ کیسے کام کرتا ہے جب وہ آپ کو اپنے کبھی بازو سے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا تو آپ کے دشمنوں کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ ان کو کس نے رہائی دی اور کیسے رہائی دی ہے ٹھیک ہے لکھا ہے وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتہ کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعہ ہے بلکہ یہ سمجھا کہ رویا دیکھ رہا ہے انہوں پترس میں نظر آ رہا ہے کہ میں خوابے کھڑیا رویا آ رہی ہے یہ ایک حقیقت نہیں ہے گی پھر پس وہ پہلے اور دوسرے حلقہ میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا یہ دیکھیے یہاں پر ایک اور بڑا معجزہ ہے وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا دیکھیے خدا کیسے کیسے اپنے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے ٹھیک ہے نہ فرشتے نے کھولا ہے نہ پترس نے کھولا ہے وہاں پر بھی پہلے لگے ہوئے ہیں وہ آپ کھل گیا ان کے لیے ٹھیک ہے پاک روح نے خود مداخلت کیا یہاں پر بھی کہ دروازہ آپ ہی کھول دیا ہے ٹھیک ہے لکھا ہے پس وہ نکل کر کوچا کے اس سرے سے تک گئے اور فوراً فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا اور پترس نے ہوش میں آ کر کہا کہ اب میں نے سچ جان لیا کہ خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور یہودی قوم کی ساری امیدیں توڑ ڈالیں خدا کرے کہ ہم ہر وقت اس میں بحال اور مسرور رہیں اور ایسا وقت نہ آئے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی بڑی آزمائش آئے جو ہماری قوت سے ہماری برداشت سے باہر ہو بلکہ خدا اپنے لوگوں کو ہر برداشت سے باہر نکلنے کی طاقت اور قوت دیتا ہے اگر وہ پترس کو اس بڑی آزمائش سے باہر نکلنے کی طاقت دے سکتا ہے اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جاتا ہے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ ہم نے پہلا حوالہ پڑھا ہے پترس کی معرفت کہ اپنی ساری فکریں میرے اوپر ڈال دو مجھے تمہاری ہمیں خود فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری فکر کرنے والا ایک ہے اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ زمین آسمان کا خالق اور مالک ہے وہ ہم سب کا منجی ہے اور اس کا نام یسوع مسیح ہے ہیلیلویا تو خداوند ہم سب کو ہر طرح کی برکت دینے کے لیے اور ہر طرح کی مشکل سے باہر نکالنے کے لیے ہمارے ساتھ ساتھ ہے خداوند آپ سب کو برکت دے آمین